अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग रिव्यू और मैं हूं मोहम्मद सलाहुद्दीन। आज हम आपकी मुलाकात सैयद सिब्ते अहमद जाफरी साहब से करवा रहे हैं। जाफरी साहब को शायद ही पाकिस्तान का कोई इंजीनियर हो जो ना जानता हो। जाफरी साहब 1971 से अपनी कंसल्टेंसी फर्म चला रहे हैं जाफरी एंड एसोसिएट्स के नाम से, और 50 साल का एक लंबा सफ़र है जो उन्होंने किया है। लातादाद प्रोजेक्ट्स हैं जो उनके हाथ से निकले हैं, लातादाद लोग हैं जिन्होंने उनकी कंपनी में काम करने के बाद अपने काम किए हैं और अपने बिजनेस में हैं। आज हमारी खुशनसीबी है कि जाफरी साहब ने हमें वक्त दिया है। हम इनसे मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच जाफरी साहब, आपने हमें वक्त दिया। और सर जी, अभी पेंडेमिक गुजरा है, बल्कि गुजर ही रहा है। इसमें पेंडेमिक ने, कोविड ने हर शोबा हाय ज़िंदगी को मुतासर किया। इंजीनियर्स को भी मुतासर किया, कंसल्टिंग फर्म्स को भी मुतासर किया। कितना मुतासर किया, और जाफरी एसोसिएट्स ने इस परेशानी से, इस पेंडेमिक के मसाइल से निकलने के लिए क्या लाहे अमल इख्तियार किया? देखिए, ये अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान है और हम उस इम्तिहान से गुजर रहे हैं, और अल्लाह का बड़ा करम है कि हम बहुत कामयाबी से गुजर रहे हैं। हमने 2-3 फैसले किए। मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया। पहला फैसला हमने ये किया कि कंपनी रूटीन में चलेगी। दूसरा फैसला हमने ये किया कि हम अपने स्टाफ में से न किसी की तनख्वाह कम करेंगे, न किसी की तनख्वाह रोकेंगे, न किसी को नौकरी से निकालेंगे। और अल्लाह का बड़ा करम है कि इस कोशिश में हमें अल्लाह ताला ने कामयाब किया, और पहले के मुकाबले में ज़्यादा रेगुलरली लोगों को वक्त से तनख्वाहें मिली, और दूसरी जो भी फैसिलिटीज़ हो सकती हैं वो हमने रखी जारी। सो मच सो कि इस एरिया में कई महीने होटल्स और कैंटीन्स बंद रहे। तो हमारा एक ट्रेडिशन है कि हमारे यहाँ जो स्टाफ है, जो विजिटर्स हैं, जो भी हैं, लंच हम उनको कंपनी की तरफ से देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और तकरीबन वो देते हैं खाना जो कि हम खुद खाते हैं। तो जो पीरियड ऐसा था कि आसपास के रेस्टोरेंट सारे बंद थे और यहाँ पे कैंटीन्स बंद थे, उस पीरियड में हमारे पूरे स्टाफ के लिए मेरे घर से बन के खाना आता रहा, और नहीं ये कि उनके लिए आता रहा, बल्कि चूँकि यहाँ के ऊपर ज़्यादातर लोग प्रॉब्लम में थे, तो ये जो लिफ्टमैन वगैरह ये लोग थे सारे, सबको तकरीबन हमारे पास से खाना डिस्ट्रीब्यूट होता रहा। और खाना भी जो है वो रोज़मर्रा के मुकाबले में बेहतर होता था। बाकायदा बिरयानी, कौरमा और मीठे चावल, ये सब घर से मेरे बन के रेगुलर बेसिस पे आते रहे माशाल्लाह। और देखिए, हमारे तो कुछ हैसियत नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से हमें ख्याल आया, और अल्लाह की तरफ से ये हमें मौका मिला कि हमने ये काम किया, और बिल्डिंग स्टाफ को हम देते रहे। वो फिर होते 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 एक वक्त ऐसा आया, तकरीबन 4-5 महीने का पीरियड गुजरा, कि फिर ये यहाँ पे होटल और कैंटीन वगैरह खुल गए, तो फिर वहाँ से आने लगा खाना। तो मैं ये मिसाल दे रहा हूँ, तो ये किया। बाकी जहाँ तक प्रोजेक्ट का ताल्लुक़ है, ये शायद कहने की बात नहीं है, पूरे मुल्क में प्रॉब्लम है, जॉब्स की प्रॉब्लम है, प्रोजेक्ट्स नहीं हैं। तो इस मुल्क में हमें बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ दिया है। वो तो हम में से बहुत से ऐसे नाशुक्रे हैं कि इस चीज़ को भूल जाते हैं
کہ اس ملک نے اور اللہ نے ہمیں کیا کیا دیا، لیکن ہم نہیں بھولتے. تو ہم نے کہا بھی چلو کوئی بات نہیں، کل کو یہ ہوگا. تو اب پروجیکٹ کچھ آنے شروع ہوئے ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں ہمارا جو ڈیو حصہ ہے وہ ہمیں ملے اور ملے گا. مجھے اس کا پورا امتحان ہے. جو کوئی چل رہے تھے کیونکہ بہت سارا کام جو ہے وہ ورک فرام ہوم سے ہو رہا تھا، وہ اس میں آپس میں کوآرڈینیشن، جو پروجیکٹ چل رہے تھے ان کی ڈرائنگز بھیجنا یا ان کے اوپر سجیشن دینا یا ان سے ملنا، اس کی کیا صورتحال رہی؟ جیسا میں نے عرض کیا آپ سے کہ یہ آفس بند ہی نہیں ہوا. میں نہیں آ رہا تھا 5 مہینے. میں اس وجہ سے نہیں آ رہا تھا کہ مجھے زبردستی قید کر دیا گیا تھا. میری فیملی نے کہا تھا کہ 3 کرائٹیریا ہیں جس کے اوپر آپ پورے اترتے ہیں. پہلا کرائٹیریا یہ ہے کہ one has to be over 80 which you are, you should be heart patient which you are, should be diabetic which you are. چنانچہ ایسے لوگوں کی تلاش میں کرونا وائرس گھوم رہا ہے. تو آپ گھر سے باہر نکلیں گے تو آپ کے اوپر حملہ کرے گا، تو ہم اس کی آپ کو اجازت نہیں دے سکتے. تو میں گھر میں تھا 5 مہینے میں گھر میں بند رہا. لیکن آپ کو تعجب ہوگا کہ ماشاءاللہ میری صحت پہ کوئی اثر نہیں ہوا. گھر میں بند ہونے کے بعد جو تھوڑی بہت لائٹ ایکسرسائز ہے میں کرتا رہا. پھر گولف وغیرہ میرا شروع ہو گیا. گولف پہ کافی دنوں تک بند تھا، آپ کو پتہ ہوگا. اور جب کھل گیا میں نے گولف وغیرہ کھیلنی شروع کر دی. تو اینی وے آفٹر 5 months پروجیکٹس کے اوپر بھی اثر نہیں آنے کوئی بالکل نہیں. ہمارا آفس بالکل نارمل چلتا رہا. اب دیکھیے کچھ پرابلمس تھیں. اب جیسے پریس بند تھے، پرنٹنگ ادارے بند تھے، یہ وہ، تو اس کو کسی طرح سے ہم نے ہینڈل کیا. ہم نے کسی کلائنٹ کو اپنے سفر نہیں ہونے دیا. اور اسٹاف کا میں نے بتایا جس اسٹاف کی پرابلم تھی آنے جانے کی اس کو ہم نے ٹرانسپورٹ پرووائڈ کی. ہم نے کہا کہ اس ملک نے اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہے. ایک چھوٹا سا عنصر جو ہے اگر ہم سے مانگ رہا ہے وہ، تو اگر ہم نہیں دیں گے تو یہ مناسب نہیں ہوگا. اچھا سر، انجینئرنگ کا اور معیشت کا بڑا چولی دامن کا ہاتھ ساتھ ہے، اور اس حکومت کو آئے ہوئے تقریباً 2.5-3 سال ہو رہے ہیں. یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب ان حکومت کی پالیسیز جو ہیں وہ گراؤنڈ پہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں اور اس کے اثرات جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. کرونا کو ہٹا کے، اس پینڈیمک کو ہٹا کے کیا صورتحال نظر آ رہی ہے اکنامکس کی، انجینئرنگ کمپنیز کی گروتھ کے لیے، اور سوسائٹی میں انجینئرنگ کے پروجیکٹس کتنے ہیں، اور کیا آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت کی اکنامک صورتحال؟ یہ 2 باتیں ہیں یہاں پہ جواب رکھیے. آپ نے کہا کرونا کو ہٹا دیا، لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے سوال کیا ہے یہ پولیٹیکل سوال تو نہیں ہے، نہ آپ کی مرضی ہے، لیکن پولیٹیکل بات یہاں آ جاتی ہے تھوڑی سی، اور اس کو مجھے بہت احتیاط سے اس کا جواب دینا ہے. اس کی وجہ یہ کہ میرے جو بھی ذاتی خیالات ہیں، لیکن پبلک جو ہے اور بہت سے لوگ شاید اس چیز کو پسند نہ کریں جو میں کچھ کہوں. تو میں پولیٹیکلی اس کا جواب نہیں دینا چاہ رہا، لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہ رہا ہوں، اور آپ مجھ سے عمر میں بہت چھوٹے ہیں، یاد رکھیے گا، بھولیے گا نہیں. اور وہ یہ ہے کہ اس ملک کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو گفٹ دیا ہے. یہ اللہ کے نام پہ بنا ہے، مسلمانوں کے لیے بنا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ اکیلا نہیں چھوڑے گا. آپ محنت کریں، میں محنت کروں، کوشش کریں، اور وقتی طور پہ پرابلمس آئیں گی لیکن یہ دور ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ اس کا حل نکالے گا، جس کے ذریعے بھی نکالے. میں نے کہا نا پولیٹیکل بات نہیں کرنا چاہ رہا، تو وہ موجودہ حکمران ہوں یا پچھلے حکمران ہوں یا آگے والے حکمران ہوں، لیکن جو بھی مدد ہے یہاں پہ ساری من جانب اللہ آئے گی،
اور اس کو بالکل دل سے مت نکالیے گا کہ اللہ نے ہمیں بنایا اور چھوڑ دیا. دیکھیے ہندوستان جو ہے، آپ پتہ نہیں ہندوستان ریسنٹلی گئے کہ نہیں، میں تو خیر نہیں گیا 2008 کے بعد، لیکن اٹس اے ویری بگ اینڈ اے ویری اسٹرانگ کنٹری. ہم کچھ بھی نہیں اس کے مقابلے میں سائز کے لحاظ سے. پچھلے دنوں میں پڑھ رہا تھا کارگل وغیرہ کے بارے میں، تو احساس ہوا کہ کتنا بڑا اور کتنا پاورفل ملک ہے وہ. اب آپ سوچئے تھوڑی دیر، اتنا بڑا اور اتنا پاورفل ملک جو ہے، اس کو اگر 10% بھی یہ خیال ہوتا کہ وہ پاکستان کو کیپچر کر سکتا ہے، ایٹ لیسٹ وہ جو کہتا ہے جس کو کہ آزاد کشمیر جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ تو ہمارا حصہ ہے، تو اس کو کیپچر کر سکتا ہے. اتنی بڑی آرمی ہے اس کی، کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ اس کو اچھی طرح پتہ ہے کہ اس ملک کے پیچھے اس کی حفاظت کرنے والا کوئی اور ہے. لیکن سر اس وقت کی جو کرنٹ اکنامک سچویشن ہے، انجینئرز نے یا انجینئرنگ کمپنیز نے اسی کے اندر گروتھ کرنا ہے. وقت تو میرا پرسنل ججمنٹ یہ ہے، پہلے تو یہ کہ بنیادی طور پہ بہت ہی آپٹیمسٹ آدمی ہوں، لیکن اس چیز کو چھوڑ دیں، مجھے پورا یقین ہے کہ زیادہ وقت نہیں گزرے گا کہ اس ایریا میں ایک ریئل اکنامک پاور بن کر کے پاکستان اٹھے گا. اور اس وقت جب وہ اٹھے گا تو زیادہ تر جو ہمارے دشمن ہیں، برا چاہنے والے ہیں، وہ حیران رہ جائیں گے کہ اس ملک کے اندر کتنی اسٹرینتھ تھی جو میں اندازہ نہیں ہوا. اور کچھ نہیں، صرف گوادری کو لے لیجیے. اب کل میں ٹی وی دیکھ رہا تھا تو اس میں صرف گوادر کے کرکٹ گراؤنڈ کا 1 گھنٹے تذکرہ ہوتا رہا. یہ چھوٹی چیزیں ہیں لیکن سمبولک ہوتی ہیں. کہ اب یہ طے ہو رہا ہے کہ جناب آئی سی سی والے وہاں میچز کروائیں گے، انڈیا سے بھی اس کے فیور میں باتیں آ رہی. تو یہ ایک جگہ ہے. اور نارتھ میں چلے جائیں، اس وقت اس قدر ٹورزم کا وہاں پہ ہو رہا ہے، لوکل اینڈ انٹرنیشنل. حیران ہو جائے انسان کہ ان حالات میں باہر کے لوگ اس ملک میں آ رہے ہیں، جبکہ پوری دنیا میں پتہ نہیں کہاں کہاں ٹورزم کے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں صرف ایک کام کرنا چاہیے کہ اللہ کو نہیں بولنا چاہیے. ہمارے ساتھ یہ پرابلم ہے کہ ہم لوگ اللہ کو بھولے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ سے ہم نے وعدہ کیا، وعدہ کر کے اس ملک کو بنایا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ملک گفٹ کیا. یہ جو ہمارے ایفرٹس ہیں نا، یار ایک تو بندہ تھا، ایک بندہ تھا اور باقی انڈیا میں 11 تھے، اور اس ایک بندے نے ان 11 سے مقابلہ کیا اور بنا پاکستان. تو پاکستان جو بنا، اور اگر آپ نہ دیکھا ہو تو میرا مشورہ یہ ہے کہ ابھی حال میں ہی BBC نے ایک ڈاکومنٹری بنائی ہے پارٹیشن کے نام سے، تو اس میں ساری ریئل اسٹوری ہے پوری. تو اس سے تب اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی مشکل حالات میں تو یہ بالکل ہو ہی نہیں سکتا تھا جو ہوا ہے. تو یہ گفٹ ہے. اب اس گفٹ کو لے کر کے اب ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں. اور اللہ کو جو آپ بھولتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے رحمان ہے، رحیم ہے، لیکن قہار بھی ہے. اور یہ جو ہے کبھی کبھی وہ ایک جھلک دکھلاتا ہے، صرف جھلک دکھلا دیتا ہے. اگر کبھی ریئلی قہر کا اس نے اپنا دکھلایا تو پھر وہ پرابلم ہو جائے گی. اچھا سر، کنسلٹنگ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ لوگوں کی ایک ایسوسیشن بھی ہے، ایسوسیشن آف کنسلٹنگ انجینئرز آف پاکستان. اس کا کیا رول رہا کنسلٹنٹس کے بزنس کو گروتھ کرنے میں، اور کیا آپ اس کی ایفرٹ سے مطمئن ہیں؟ دیکھیے، اپنے اپنے جذبات ہوتے ہیں. یقیناً کچھ لوگ مطمئن ہوں گے اور وہ اس کے الیکشن میں بھی حصہ لیتے ہیں اور جیتتے بھی ہیں اور ہارتے بھی ہیں.
میں نے کئی سال پہلے محسوس کر لیا کہ یہ ایک ادارہ نہیں ایسا کہ کنسلٹنٹ کے کچھ زیادہ کام آ سکے. اس میں یا تو جو لوگ جیت کے آئے ان کا قصور ہے یا ہمارا قصور ہے, مجھے نہیں پتا. لیکن لاسٹ جو صاحب تھے عثمانی صاحب مرحوم, ان سے میرا کوآرڈینیشن رہا. ہم نے محسوس کیا کہ وہ دل سے کوشش کر رہے ہیں کہ ایسوسیشن کے لیول پہ کچھ نہ کچھ ہو سکے, لیکن میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی ریئل رول ACEP نے پلے کیا ہو ان فیور آف دا کنسلٹنگ انجینئرس. تو مجھے ریئلی پتہ نہیں کہ کس کا قصور ہے. اچھا, ایک جب ہم کنسلٹنسی کی بات کرتے ہیں تو ایک اصطلاح جو ہے مارکیٹ میں گردش کر رہی ہوتی ہے, بریف کیس کنسلٹنٹ. بریف کیس کنسلٹنٹ کا کیا اثر پڑتا ہے پراپر کنسلٹنگ فرم کے اوپر؟ ان کے کیا, کسی بھی کنسلٹنگ فرم کے اوپر کسی کا بھی اثر نہیں ہو سکتا, پازیٹیو یا نگیٹو. ہر شخص اپنی کوشش اور اپنے نتیجے کا خود ذمہ دار ہے. بریف کیس کنسلٹنٹ اگر اس کے اندر صلاحیت ہے تو اس کو جاب ملنے چاہیے, اور وہ جاب کرے گا جب ہی کامیاب ہوگا. آپ آخر بریف کیس سے کتنے کام لے لے گا, وہ کتنی کامیابی ہوگی. تو امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے کہ ہر چیز کے اندر یونٹی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. اب اگر ایک ہی فیلڈ میں لیٹ سے 6 کنسلٹنٹ ہیں, وہ الگ الگ راستوں میں بانٹ رہے ہیں اپنے آپ کو, تو جابس اگر لمیٹڈ ہیں تو نتیجہ یہ ہوگا جو ایک دوسرے سے کمپیٹ کریں گے تو نقصان اٹھائیں گے. تو اگر یونٹی ہو تو بہتر ہے, اور اسی وجہ سے سب سے پہلے نسپاک بنا کہ لوکل کنسلٹنٹس کو اس میں سپورٹ ملے. نسپاک ایک ڈفرینٹ راستے پہ چلا گیا, ایک وقت میں ACEP اسی وجہ سے بنایا گیا, لیکن بظاہرہ اس نے ایسا کوئی کام نہیں کیا. لیکن کیا اگر تو میرے علم میں نہیں ہوگا, آپ لوگوں کے علم میں یقیناً ہوگا. لیکن ضروری یہ ہے کہ جو بھی کنسلٹنٹ ہے, چھوٹے چھوٹے یا بڑے بڑے, یونٹی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. ہمیں کوئی بھی چیز, کوئی بھی کام دنیا میں کر لیں آپ, یونٹی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو اگر یونٹی ہو, ساتھ مل کے کام کریں, تو اس میں 2 چیزیں ہوں گی. ایک تو کوالٹی کام کی اچھی ہوگی, نیٹ رزلٹ اچھا ہوگا, اور جو رزلٹ آئیں گے مانیٹرلی پیسوں کے لحاظ سے تو ان کو فائدہ ہوگا. اور ظاہر ہے سب سے پہلے جو آدمی کوئی بزنس کرتا ہے تو پیسوں کے لیے کرتا ہے. تو اگر پیسہ ہوگا, کوالٹی بہتر ہوگی, تو اس کنسلٹنٹ کا بھی بھلا ہوگا, ساتھیوں کا بھی بھلا ہوگا, اور ملک کا بھی بھلا ہوگا. مجھے نظر نہیں آ رہا کنسلٹنٹس کے اندر یونٹی, مجھے نظر نہیں آ رہی کہ مل جل کر کے کام کرنے کی کوشش کی جائے اور ایک دوسرے سے شیئر کرنے کی کوشش کی جائے. یہ نظر نہیں آ رہی ہے. اس کا حل کیا ہے کوائٹ آنیسٹلی مجھے نہیں پتا. اچھا سر, آپ نے ماشاءاللہ 50 سال اس دشت کی صحرائی میں گزارے ہیں. کیا فرق دیکھتے ہیں 1971-72 کے اندر جب آپ نے کمپنی بنائی, کنسلٹنٹ کا کیا رول ہوتا تھا, آج کیا رول ہوتا ہے؟ کیا اچھے یا برے فرق نظر آئے آپ کو ان 50 سال کے اندر, کہاں پہ؟ دیکھیے, میں اس کا بالکل ڈائریکٹ تو جواب آپ کو نہیں دے سکتا, نہ کوئی دے سکتا ہے. لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گا آپ سے, ہمارا معاشرہ جو ہے نا, ہم سب اس معاشرے کا حصہ ہیں. جیسے معاشرہ موو کر رہا ہے, ہم سب اسی طریقے سے موو کر رہے ہیں اور کریں گے. کنسلٹنٹ بھی معاشرے کا حصہ ہے,
اب معاشرے کے اندر جو لوگوں کے طور و طریقے ہیں، جو پریکٹسز ہیں، کنسلٹنٹ بھی اسی پہ چل رہا ہے. اگر جھوٹ بولنے کے رواج بہت زیادہ ہے تو کنسلٹنٹ بھی مجبوراً ویسے ہی ہو رہا ہے. جھوٹ، بے ایمانی، دغا، فساد اگر معاشرے میں ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں ہے، اگر ہے تو ظاہر کنسلٹنٹ تو آٹومیٹکلی ہی از اے پروڈکٹ آف دا ایٹماسفیئر، انوائرمنٹ، تو وہ ہے. تو وہی واپس میں آ جاتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اور بہت دیکھیے، میں یہ مذہبی طور پہ بات ہی کر رہا، واحد مذہب ہے اسلام، واحد، جس میں پورا طور و طریقہ کہ آپ کو زندگی کہتے ہیں SOP آپ کو پیکٹ بنا کے دے دیا گیا. کیا ہے؟ قرآن اور حدیث. ہر چیز ہر موقع پہ آپ کو کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، وہ سب آپ کے پاس لکھا ہوا رکھا ہے. آپ کے بزرگوں نے اور ہمارے بزرگوں نے کیا ہے اور رسول نے کر کے دکھایا ہے. اگر اس پہ 10% بھی عمل ہونا شروع ہو جائے تو ساری پرابلم خود بخود سالو ہو جائے گی. ہم انفارچونیٹلی اس چیز کو سمجھ نہیں رہے ہیں. ہمارے بچے ہم نہیں سمجھ رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو سمجھا نہیں رہے ہیں. نتیجہ کیا ہے کہ جو ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج تھا ہمیں 1400-1500 سال پہلے سے، وہ آہستہ آہستہ ہم اپنے ہاتھ سے ضائع کر رہے ہیں، اور یہ بدقسمتی ہے. اب ابھی دیکھیے، میں کہنا پولیٹیکل باتیں نہیں کروں گا، لیکن ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ایک نہایت معمولی سا کام شروع کیا، شاید صرف پنجاب میں شروع ہوا ہے، شاید پورے پاکستان میں شروع ہو، کہ عربی کی تعلیم لازم ہو گئی. اگر ایسا ہے اور اس پہ عمل ہو تو بچہ جس وقت قرآن پڑھتا ہے اس کو سمجھ میں آئے گا کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے. میں جب جاتا ہوں امریکہ اور وہاں میرے پوتے نوازی ہے، بلیو می، جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں. ان کو تعلیم اس ٹائپ کی دی جاتی ہے وہاں پہ کہ ان کو ایک ایک لفظ پتہ ہوتا ہے. جو بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے. ہم یہاں پہ اس ملک میں رہ کر کے ہمارے بچوں کو اور ہمیں خود نہیں پتہ ہے کہ قرآن میں کیا لکھا ہے. تو یہ جو شروع ہوا ہے، اگر یہی چل پڑے تو پاکستان بدل جائے گا. آپ یہ اپنے ذہن میں نوٹ کر لیں اور اپنے دوستوں کو یہ پتہ ہے. تھینک یو ویری مچ سر، آپ نے ہمیں اتنا ٹائم دیا. تو ناظرین، جعفری صاحب کی گفتگو آپ نے سنی اور اس میں بہت گہرائی تھی اور بہت ہی غور کرنے والی کئی پوائنٹس ہیں اور کئی باتیں ہیں جن کے اوپر ہم بھی غور کریں، نئی نسل بھی غور کرے تو اس کے لیے فائدہ مند ہوگی. امید ہے کہ آپ انجینئرنگ ریویو چینل کے سبسکرائبر ہوں گے، لیکن اگر ابھی تک آپ نے اس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے کر لیجئے اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے اور لائک بھی کیجئے. تھینک یو ویری مچ. اجازت دیجئے. اللہ حافظ.